मुकद्दम यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस ज़बरदस्त खूबसूरत प्रोग्राम के लिए, जिसमें आप खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। आपके अच्छे फ़ीडबैक के लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। जिस तौर से आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से फ़ीडबैक दे रहे हैं, अच्छी आरा का इजहार कर रहे हैं, इसके लिए हम सारा जलाल खुदा उनको देते हैं। नाज़रीन, आज ये तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 140 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारफ़ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर सुहेल सैमुल साहब ने, इनके साथ हमें ज्वाइन किया पास्टर इमरान बशीर साहब ने। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर इमरान बशीर साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया। खुदावंद जलाल के बादशाह कद्दूस खुदा, हम तेरी सिताइश करते हैं तेरी नेमतों, बरकतों, सायतों के लिए, तेरे खुले आसमान के लिए, तेरे बरक़ात के लामतनाही सिलसिलों के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में जारी कर रखे हैं। हम तेरी सिताइश करते हैं इस भले वक्त के लिए। खुदा हम तेरे शुक्रगुजार हैं बरकत टीवी के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए जहाँ से खुदा बहुत सारी ज़िंदगियाँ बरकत पाती हैं और तेरे खुदा इलाही मुकाशफों और भेदों में तरक्की करती हैं। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। आज के सारे प्रोग्राम को तेरे हाथ में देते हैं खुदा जितने खादमीन मौजूद हैं हर एक को खुदा तेरे नाम से ब्लेस करते हैं। बिलखुसूस खुदा तेरे बंदा भाई मुनव्वर खुर्शीद साहब के लिए खुदा तेरी बरकत मांगते हैं और ज़्यादा अपने बंदा को हिकमत दनाई और खुदा फ़हम अता फरमा, ताकि और ज़्यादा तेरी खिदमत के लिए खुदा आगे बढ़ सकें। और खुदा तेरा ख़ास मसा मांगते हैं, सीखने और सिखाने का मसा, ताकि जितनी ज़िंदगियाँ ये प्रोग्राम देखें खुदा वो ज़िंदगियाँ बरकत पाएँ और अपनी ज़िंदगी में अगले दर्जा में दाखिल हों। यीशु नासरी के ज़िंदा जलाली और कादिर नाम में आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम पढ़ेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 14वां बाब 34वीं और 35वीं 2 आयात। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, नमक अच्छा तो है, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से मज़ेदार किया जाएगा। न वो ज़मीन के काम का रहा, ना खाद के। लोग उसे बाहर फेंक देते हैं। जिसके कान सुनने के हों वो सुन ले। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये वो हिस्सा है जो बड़ा ही मारूफ हिस्सा है और बहुत सारे क्रिटिक्स, नकाद इस पर मुख्तलिफ़ तरह से तनकीद करते रहते हैं और बहस व मुबाहसा चलता रहता है। बहरहाल खुदा का कलाम हतमी है और ला तब्दील है, जिसमें किसी भी तरह की कोई आमेज़िश नहीं है, ना की गई, ना कोई कर सकता है और ना ही आइंदा हो सकेगी, क्योंकि ये किसी इंसान का नहीं बल्कि ज़िंदा खुदा का इलाही कलाम है, जिसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती है। हम सबसे पहले डॉक्टर सुहेल सैमुल साहब से जानेंगे। डॉक्टर साहब, कहा जाता है नकाद जो हैं उनका कहना है कि नमक का तो मज़ा जाता ही नहीं है। नमक की तो क्वालिटी ये है कि उसमें मज़ा है, और यीशु मसीह कहते हैं कि नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाए। ये किस तनाजुर में यीशु मसीह ने बात की है, इसके पीछे क्या हालात हो सकते हैं, या कोई हिस्टोरिकल ऐसी बात है या कोई थियोलॉजिकल ऐसी बात है, क्या बात है यीशु मसीह ने इस बात को इस तरह से बयान किया है? बहुत शुक्रिया पास्टर मुनव्वर साहब। सबसे पहले जो आपने कहा है कि नमक का मज़ा तो ख़त्म नहीं होता, अब हम देखते हैं वो कौन सा नमक है जिसका मज़ा जो है वो ख़त्म नहीं होता और वो स्टेबल होता है। पहले हम इस बात पर गौर करते हैं। जो कंज्यूमेबल साल्ट है वो मिनरल कंपाउंड है और ये ख़ास तौर पर सोडियम और क्लोरीन से बनता है, यानी कंसिस्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसे कीमियाई नाम से अगर पुकारा जाए तो NaCl बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। ये जो है इट्स एक्सट्रीमली स्टेबल एंड देयरफॉर कैन नॉट लूज इट्स सेवर और डिग्रेड। अब बात यह है कि जो साल्ट, कुछ ऐसे साल्ट भी हैं जिसमें
کلمپس بن جاتے ہیں، ڈیلیسی بن جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس میں سالٹ کلمپس بننے کی وجہ ہوتی ہے ہائیگروسکوپک، کا مطلب ہے دا سالٹ ٹینس ٹو ایبزارو موئسچر فرام دا سراؤنڈنگ ایئر. وہ سالٹ جس کے اندر موئسچر آ جاتی ہے اس کے اندر آپ نے غور کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہے کلمپس بن جاتے ہیں. اب جس سالٹ کا مزہ بدل جاتا ہے، ٹیسٹ لیس ہو جاتا ہے، اس کے اندر مین جو فیکٹرز ہیں، جب تک اس کے اندر کسی سالٹ کے اندر جو ہے وہ کوئی ایڈیٹیوٹی نہ کی جائے، اس میں کچھ چیز ملائی نہ جائے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم جاتے ہیں شاپس کے اوپر تو وہاں پر ریفائن سالٹ لکھا ہوا نظر آتا ہے. تو ریفائن سالٹ کی انہوں نے باقاعدہ ایکسپائری ڈیٹ بھی لکھی ہوتی ہے کہ اتنی دیر تک آپ اس کو استعمال کر لیں تو بیسٹ ہے. تو یہ جو سالٹ ہے، جب اس کی ہم بات کرتے ہیں تو اس سالٹ کے اندر کیونکہ ایڈیٹیوٹی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بدل جاتا ہے. اب آتے ہیں اس بات پر جو خدا یسوع مسیح نے جو اگزامپل دی ہے اس کی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح اس تناظر میں یہ بات کر رہے ہیں، وہ ان لوگوں کو برگشتگی سے خبردار کرتے ہیں. اور جب ہم اس بات پر آتے ہیں کہ وہ برگشتگی سے خدا یسوع مسیح ان کو خبردار کر رہے ہیں کیونکہ اس میں وہ بالکل ناکارہ ہو جاتے ہیں. میں جب لفظ برگشتگی کا برگشتگی استعمال کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے پھرنا، اس کا مطلب ہے انحراف، اس کا مطلب ہے بغاوت. یا آپ نے یہ بھی سنا کہ وہ برگشتہ ہو گیا. تو یہ برگشتہ یا برگشتگی یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب پھرا ہوا، منحرف، مخالف. اس کا ایک مطلب مخالف کے بھی ہے، اور سرکش ہو جانا، باغی ہو جانا. سو ایسے لوگ جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں، خدا یسوع مسیح ان کو خبردار کر رہے ہیں. اچھے مسیحی اور خصوصاً اچھے خادم، زمین کا نمک ان کو کہا گیا ہے، اور اچھے کام جب وہ سر انجام دیتے ہیں. لیکن اگر کسی مسیحی کے اندر یہ اسپیکٹس جو ہیں، یہ کام جو ہیں وہ برقرار نہیں رہتے تو پھر وہ دنیاوی مال و دولت کو نہیں چھوڑتے، وہ بگڑے ہوئے مسیحی ہیں. جیسے ہم پہلے بھی جو ایپیسوڈ ہو چکا ہے، اگر آپ نے پہلا ایپیسوڈ دیکھا ہو تو اس میں ہم نے بہت سی ایسی باتیں کی تھی کہ جو ہماری زندگی میں سے جانی چاہیے، وہ میں خدا یسوع مسیح سے دور لے کے جاتی ہیں. ہم خدا یسوع مسیح سے انحراف جو ہے وہ کر جاتے ہیں. تو جب تک ہم ان باتوں کو نہیں چھوڑتے، ہماری زندگی میں جو ہے وہ مزہ جو ہے وہ نہیں رہتا. اور یہی بات ہے کہ دوسروں کے لیے ہماری بات سنیں، یہ خاص طور پر پالوس رسول کہتا ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کے زندہ کھلے ہوئے خط ہیں، لوگ ہمیں پڑھتے ہیں. درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. اگر آپ کا مزاج، آپ کا کریکٹر جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے مطابق ہے اور آپ مسیح میں زندگی بسر کر رہے ہیں، کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ جب میں کوشش بول رہا ہوں تو اس کا مطلب کہ خدا ہمیں سنبھالتا ہے، اس کا فضل جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. تو اس صورت میں جو ہے ہم خدا کے کلام کی قوت اور قدرت سے معموری پاتے ہیں. ایک ورس پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. پالوس رسول جب عبرانیوں کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے 6 باب کی 4 آیت سے لے کر 6 آیت تک، کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اور روح القدس میں شریک ہو گئے اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہاں کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے، اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے نیا بنانا ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے علانیہ ذلیل کرتے ہیں. سو یہ خدا یسوع مسیح ان لوگوں کو بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ان پر یہ کھول رہے ہیں کہ اس برگشتگی کی حالت سے، انحراف سے نکل آؤ، بغاوت سے نکل آؤ. اور خدا کے خلاف بغاوت کرنا جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا خطرناک بات ہے. سو ایسے لوگ جو اپنی زندگی کے اندر نمک کا مزہ نہیں رکھتے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے خود یہ کہا ہے کہ تم زمین کے نمک. ہم زمین پر رہتے ہیں، لوگ ہم کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے
ہماری باعث برکت ہے. آپ کی زندگی, آپ کا کلام, آپ کا مزہ جو ہے وہ پھر اس سے انجوائے کرتے ہیں. آپ کلام سنا رہے ہیں, لوگ اس کی قدرت سے لوگ برکت پا رہے ہیں, نجات پا رہے ہیں, معجزے ہو رہے ہیں, اور لوگ آپ کی عزت بھی کریں گے اور پھر آپ سے رفاقت رکھنے کے منتظر بھی ہوں گے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی خادم کہتے ہیں کہ جی اب لوگوں کی میں ضرورت بن گیا ہوں, میری ضرورت لوگ نہیں ہیں. یہ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ وہ خداوند کے ساتھ مکمل طور پر 100% جو ہے وہ ڈیووٹڈ ہے. جب آپ 100% ڈیووٹڈ ہوگے تو خدا کی پریزنس, خدا کی حضوری اس پر ہوگی اور ساتھ ساتھ جائے گی, جس کے وسیلہ سے لوگ جو ہے حقیقی طور پر اس خادم کے وفادار تابع ہو جائیں گے. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو ڈاکٹر صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں, اور یقیناً آپ سب نے بڑی برکت پائی ہے. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر عمران بشیر صاحب سے جانیں گے. عمران صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. خداوند یسوع مسیح نے چونکہ یہ سارا جو کچھ کہا ہے, مقدس متی نے بھی اس کو قلم بند کیا ہے, اور مقدس متی رسول تو براہ راست اس بات کو لکھ رہے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی زبان اقدس سے نکلی ہے. یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے, حواریوں سے, یعنی کلیسیا سے کہہ رہے ہیں کہ تم زمین کا نمک ہو. اس کا مطلب کیا ہے جناب؟ پریز دا لارڈ. بڑی خوبصورت باتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں سالٹ کے تعلق سے, کیونکہ بائبل جو ہے وہ بھری پڑی ہے ان مثالوں سے اور ان باتوں سے, کیونکہ خدا یسوع مسیح بھی جو بات کرتے ہیں اس بات کے جو ہے وہ بڑے زبردست معنی ہوتے ہیں. اس کو ہم دنیا کے اندر بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اور اس بات کا جو مطلب ہے وہ روحانی طور پر بھی ہماری انڈرسٹینڈنگ کو جو ہے وہ انہینس کرتا ہے. سو سالٹ کو جس طرح سے ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ سالٹ بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے, اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو, اپنے حواریوں کو بھی یہی بات کہی ہے کہ یو آر دا سالٹ آف دی ارتھ, کہ تم زمین کے جو ہو وہ نمک ہو. اگر ہم نمک پر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں تو نمک جو ہے وہ اس کی بڑی اہمیت ہے. اور جب بھی اینشنٹ ٹائمز میں جب بھی کسی کو شامل کیا جاتا تھا پرٹیکولرلی فوج کے اندر, تو اس کا ایک عہد باندھا جاتا تھا کہ اب آنورڈ فوج میں رہے گا, تو اس کے شولڈرز پر نمک جو ہے وہ ڈالا جاتا تھا تاکہ وہ اس کا ایک عہد ہو جائے. اور بعض اوقات کسی کو جو ریموریشن تھی یا جو اس کی سروسز کا حاصل تھا وہ بھی سالٹ کی صورت میں دیا جاتا ہے. اور اصل میں یہ جو سالٹ ہے, لیٹن ورڈ میں اگر اس کی جو ہم دیکھیں فردر, یہ آگے ٹرانسفر ہوتا ہے سیلری میں. جو ورڈ ہم آج بھی یوز کرتے ہیں سیلری کا, جو ہمیں مہینے کے بعد سیلری, تنخواہ جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کو ملتی ہے, تو وہ جو سیلری ہے اصل میں اس کا جو اوریجنل ورڈ وہ سالٹ ہی ہے. تو سالٹ منی کے طور پر بھی اس لفظ کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا. لیکن بائبل کے اندر نمک کے عہد کے تعلق سے بھی بات کی گئی ہے کہ نمک کا ایک عہد بھی ہے. میں اس طرف آتا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اس بات پہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کریں تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں. تواریخ کی دوسری کتاب اس کے 13ویں باب میں اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے, کیا تم کو معلوم نہیں کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے اسرائیل کی سلطنت داؤد ہی کو اور اس کے بیٹوں کو نمک کے عہد سے ہمیشہ کے لیے دی. سو یہ کوننٹ آف سالٹ ہے جس کی طرف جو وہ ابیا جو ہے وہ اب اپنی سپیچ میں اس کا ذکر کرتا ہے. اور احبار کی کتاب میں اگر ہم دیکھیں اس کے 2 باب کے اندر, تو جب نظر کی قربانی جو ہے وہ گزرانی جاتی تھی, 13ویں آیت, اور تو اپنی نظر کی قربانی کے ہر چڑھاوے کو نمکین بنانا اور کسی نظر کی قربانی کو اپنے خدا کے عہد کے نمک بغیر نہ رہنے دینا. اپنے خدا کے عہد کے نمک کے بغیر نہ رہنے دینا, اپنے سب چڑھاووں کے ساتھ نمک بھی چڑھانا. اگر تو اپنے پھلوں کا نذرانے کا چڑھاوا چڑھاتا ہے یا کوئی بھی چیز چڑھاتا ہے اس کے ساتھ تو نمک بھی چڑھانا. اب یہ جو نمک ہے اصل میں اس کا کانٹینٹ ہم 2 اینگلز میں دیکھیں گے. ایک تو ہم دیکھیں گے کہ دنیا کے تناظر میں اس کا مطلب کیا, اور ایک ہم اسپرچولی دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ بات انہیں کیوں کہی ہے. نمک کی یہ بہت اہم خاصیت ہے اس لیے کیونکہ تمام قربانیوں کو بھی, وہ جو نظر کی قربانی ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو نمکین کیا جانا ہے. تو جب اس کو نمکین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر تم نے نمک چھڑکنا ہے, اور اس کا جو کانٹینٹ ہے, اس کی جو افادیت ہے, وہ اس کی
پریزرو کرنے کی اس کی جو ہے وہ بڑی افادیت ہے کہ وہ چیزوں کو نمک جو ہے سالٹ جو ہے وہ چیزوں کو پریزرو کر دیتا ہے محفوظ بنا دیتا ہے جی بالکل وہ چیز کو محفوظ بنا دیتا ہے اور کچھ وقت تک کیونکہ اس وقت میں آج کل تو ہمارے پاس فریج ہیں اور بڑے مینز ہیں جس میں ہم چیزوں کو محفوظ کر سکتے ہیں کافی دیر تک ان کو چلا سکتے ہیں ان کو ٹھنڈا کر کے بعد میں ان کو اپنے بروئے کار لا سکتے ہیں لیکن اس وقت میں یہ چیز موجود نہیں تھی لیکن اس وقت میں یہ تھا کہ تم نے اس کو نمکین بنا دینا ہے اور وہ اس چیز کو پریزرو کر دینا. نمبر 2 اس کا جو فلیور ہے دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. یہ کسی بھی چیز میں جب ایڈ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر اس کا فلیور جو ہے وہ ایڈ ہو جاتا ہے. اب خداوند یسوع مسیح نے جب یہ بات اپنے شاگردوں کو کہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے زندگیوں کو مطلب انہیں نمک اس لیے کہا گیا ہے کہ they have the flavor and they are the flavor کہ وہ ٹیسٹ ہیں جب وہ لوگوں میں جائیں گے دنیا میں جائیں گے کسی گروپ کسی جگہ پر بھی جائیں گے تو they will bring the taste. اب دیکھیں جب کوئی بھی ہنڈیا بنائی جاتی ہے تو اس میں بڑی تھوڑی مقدار میں نمک جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے اور اس کے اندر پوری ہنڈیا کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ اس کے اندر وہ نہ ڈالیں تو اس ہنڈیا کا کوئی ٹیسٹ نہیں چاہے آپ جتنا مرضی اس کو اچھا بنا لیں جو مرضی اس کو کر لیں. سو جتنے بھی دیکھنے والے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ یو آر دا سالٹ آف دس ارتھ. آپ نمک ہیں اور آپ نے یہاں پر اس دنیا میں لوگوں میں اس فلیور کو ڈیولپ کرنا ہے جو خداوند یسوع مسیح کا ہے. اب دیکھیں ذرا غور کریں خداوند یسوع مسیح نے خود کو لائٹ تو کہا ہے آئی ایم دا بریڈ آف لائف یہ بھی کہا ہے کہ میں زندگی کی روٹی ہوں لیکن کہیں پر خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ میں نمک ہوں. ہمیں اس نے اپنے آپ کو نمک نہیں کہا اس نے ہمیں جو اس کے شاگرد ہیں جو اس کے ساتھ چلنے والے ہیں جو اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں ان کو اس نے نمک کہا ہے. تو اس لیے میں نے اور آپ نے اس کا وہ جو فلیور ہے اس کا وہ جو ٹیسٹ ہے وہ دنیا تک پہنچانا ہے لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ ان کی جو بے معنی اور پھیکی زندگی ہے اس کے اندر آپ خداوند یسوع مسیح کی اس بات کو اور اس کے جو فلیور کو جو ہے وہ آپ ایڈ کر سکیں. اور میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو نمک کا جو سالٹ کا ریئل کانٹینٹ ہے اس میں 2 یہ میجر باتیں ہیں. بہن اسی طریقے سے ہم جو اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں ہمارا ریئل کانٹینٹ جو ہے وہ ہماری اسپرٹ لائف ہے اور خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت کو قائم کرنا یہ ہمارا ریئل کانٹینٹ ہے. تو جب ہم کہیں پر بھی جائیں کسی محفل میں ہوں کسی گروپ میں ہوں کسی جگہ پر ہوں ہم نے اپنے ریئل کانٹینٹ کو لوز نہیں کرنا تاکہ ہم وہاں پر اس کے نام کی گواہی دے سکیں اس کے جھنڈے کو اونچا کر سکیں اور اس کے نام کو جو ہے وہ بڑھا سکیں. پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں ہیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں اور یقیناً جو ایماندار ہیں ان کو اپنے کاموں سے مسیح کے نام کو جلال دینا ہے اور یہ کام ہے جو ہمارا ٹیسٹ ہے لوگوں تک جو پہنچے گا یہ ہمارے کام ہے. جب وہ تمہارے کاموں کو دیکھیں گے تو تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے اس کی تمجید کریں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ خدا باپ کی تمجید کریں لوگ خداوند یسوع مسیح کی طرف آئیں ہم ویسے تو بڑی خواہش رکھتے ہیں کہ لوگ بہت ساری دنیا مسیحی ہو جائے لیکن ہم کبھی بھی اپنے کاموں سے یہ نہیں ظاہر کرتے ہیں. ہماری خواہش بہت ہے کہ یہ ہو خداوند یسوع مسیح کو لوگ قبول کریں پوری دنیا مان جائے یسوع مسیح کو لیکن اس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے ہی ہمیں یہ فارمولا دیا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو تو ہمارے کاموں سے پتہ چلے گا. جب ہمارے کام ان کے سامنے ہوں گے تو لوگ خود بخود جو ہیں وہ مسیح کو قبول کریں گے اور خدا باپ کی تمجید ہوگی. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے ڈاکٹر سہیل سیمول صاحب سے جانیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے مزیدار یا نمکین کیا جائے گا. کیا یہ پاسبلٹی ختم ہو جاتی ہے کہ ایک نمک اپنا ٹیسٹ کھو دے مزہ کھو دے
تو اس کے بعد دوبارہ وہ نمکین نہیں کیا جا سکتا، کوئی چانس نہیں، کوئی موقع نہیں۔ بہت شکریہ پاسٹر منور صاحب، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ نمک جو ہے یہاں پر شاگرد کی علامت ہے۔ اس کا مطلب شخصی مخصوصیت ہے، قربانی کا جذبہ ہے جو مسیح کے لیے ہونا چاہیے۔ جب یہ نہیں ہوگا تو پھر نمک باہر پھینکا جائے گا۔ پاسٹر عمران نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، عہد کے تعلق سے بیان کر رہے تھے، میں ذرا تھوڑا سا اسی کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ عہد کا نمک جو ہے، جب ہم اس کی بات کرتے ہیں، گنتی 98 باب کی 19ویں آیت ریفرنس انہوں نے کوٹ کی ہے، پھر دوسری تواریخ 13 باب 5ویں آیت، نمک چیزوں کو محفوظ اور برقرار رکھنے کے عمل کو ظاہر کرتا ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ عہد، خاص طور پر ناظرین یہ بات دھیان سے سنیے گا کہ یہ عہد جو ہے خدا کا اپنے لوگوں کے ساتھ زندگی بھر کا عہد ہے، جو اس کے قوانین اور وعدوں اور خدا کی جانب لوگوں کو فرمانبرداری اور وفاداری پر مبنی ہے۔ یہ دائمی اور لا تبدیل ہے۔ اب جب اس عہد کی بات کرتے ہیں تو پہلی بات جان لیں کہ یہ زندگی بھر کا عہد ہے، اور جب خدا کسی کے ساتھ عہد باندھتا ہے تو پھر یقینی طور پر وہ وفاداری بھی چاہتا ہے، پریز گاڈ، تابعداری بھی چاہتا ہے۔ سو ہمیں اس بات کو دیکھنا جاننا انتہائی لازمی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مزہ ختم کب ہو جاتا ہے؟ ایک شاگرد کی زندگی کے اندر وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ اس کے اندر ٹیسٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، فلیور ختم ہو جاتا ہے، اور اکثر کہتے ہیں یار وہ خادم ہے، اب اس میں وہ بات نہیں رہی جو کبھی پہلے تھی، وہ 90 نہیں ہے، ورنہ وہ بولتا تھا، جاتے تھے اس کی میٹنگ میں تو ایک دم ایسے ہوتا تھا کہ ہمارے جسم کے لو کنڈے جو تھے وہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ سو کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ نمک جو ہے اس کا ٹیسٹ بھی چلا جاتا ہے، اور حالت بعد میں کچھ ایسی ہو جاتی ہے جیسے میں نے پہلے بیان کیا تھا، برگشتگی کی حالت میں جب ہم کچھ ایسی باتوں کو اپنی زندگی میں اپنا لیتے ہیں اور خدا یسوع مسیح سے انحراف کر جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہماری زندگی کی ناپاکی، جب ہماری زندگی کے اندر ناپاکی آ جائے گی اس وقت جو ہے یہ ٹیسٹ بدل جائے گا۔ مکاشفہ میں خدا یسوع مسیح فرماتا ہے، جس میں وہ کلیسیا سے خوش نہیں، اور وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ پھر آگے کہتا ہے کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم ہے، میں تجھے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ جب خداوند کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا، خداوند کی خدمت کا جذبہ ہمارے اندر جو ہے وہ متحرک نہیں ہوگا، جب ہم خداوند کے کلام کے لیے قربانی نہیں دینا چاہیں گے، اب وقتی قربانی ہے، پیسے کی قربانی بھی ہے، کچھ لوگ پیسے کی قربانی دے، کچھ وقت کی قربانی دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ روپیہ پیسہ جو ہے یہ تو اسی کا دیا ہوا ہے نا، یہ صحت بھی اسی کی دی ہوئی ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ خدا کے لیے وقت کتنا دیتے ہیں، رفاقت، خداوند ہماری رفاقت کا جو ہے وہ پیاسا ہے، آج بھی خداوند ہم سے رفاقت رکھنے کے لیے جو ہے وہ دیکھتا رہتا ہے۔ ہم اس وقت تک مؤثر کھاد نہیں بن سکتے جب تک ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے یہ ساری باتیں موجود نہ ہو۔ جب ہم فلسطین کے نمک کی طرح مختلف کثافتیں اور علائشیں جو ہیں مل جاتی ہیں تو اس وقت ہم خالص نہیں ہو سکتے۔ اس وقت لوگ جو تھے وہ ڈیڈ سی سے جو تھے وہ نمک حاصل کرتے تھے۔ تو جب ہماری زندگی کے اندر ایسی کثافتیں آ جائیں گی، لطیف اور کثیف کو تو جدا کرنا پڑے گا نا۔ جب آپ الگ کریں گے، سپریٹ کریں گے، خدا یسوع مسیح کے ساتھ اپنی زندگی کو منسلک کریں گے، کلام مقدس کے اندر بھی لکھا ہے پاک بنو جیسا تمہارا بلانے والا پاک ہے۔ ہمیں پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہماری زندگیوں کے اندر اگر ناپاکی ہے تو نہ تو ہمارا روح القدس کے ساتھ تعلق ہے، نہ ہمارا خداوند کے ساتھ رشتہ ہے۔ اس کو بحال کرنے کے لیے ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اگر چاہتے ہیں کہ وہی ٹیسٹ آپ کی زندگی کے اندر پھر بحال ہو جائے۔ اور پھر دورنگی چال، دور حاضرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ
दुरंगी चाल चल रहे हैं, रियाकारी आम नज़र आती है। तो जब हमारी ज़िंदगी के अंदर रियाकारी होगी, दुरंगी चाल होगी, हम जिस्म के मुआफ़िक जो है वो ज़िंदगी बसर करेंगे और बेफल ज़िंदगी बसर करेंगे, तो फिर उस वक़्त याद रखें ये टेस्ट जो है ये बदल जाता है और एक हालत ऐसी आती है कि ख़त्म हो जाता है। और फिर मसीह के बगैर ज़िंदगी, अगर आप मसीह के बगैर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो फिर भी हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है ये टेस्ट नहीं रहता। हम दुनियादार लोग हो जाते हैं और जिस्म के काम जो है वो हमारे अंदर से फिर जो है वो उभरना शुरू हो जाते हैं। हम कलाम की मुखालफत करना शुरू कर देते हैं, हम तकरारी हो जाते हैं, हम बहस करना शुरू कर देते हैं, हरामकारी में पड़ जाते हैं, शहवत परस्ती में पड़ जाते हैं, हसद, बुग़्ज़, कीना, अदावतें, लड़ाई झगड़ा ये हमारी ज़िंदगियों के अंदर आ जाता है। यूँ हम उस नमक का टेस्ट जो है वो अपनी ज़िंदगियों के अंदर ख़त्म कर देते हैं। अगर हमारी ज़िंदगियों के अंदर ये सारी बातें हैं तो फिर हमें इनसे बाहर निकला है और उसी टेस्ट को जो खुदा यीशु मसीह के साथ रफ़ाकत, रूल कुस का टेस्ट, रूल कुस का मसा, अनाइंटिंग जो है वो हमारे अंदर जो है वो मौजूद होनी चाहिए और हम उसकी कुव्वत और कुदरत से जो है वो मारमूर होने चाहिए। इसलिए मेरे अजीज़ों बहन भाइयों, हमें कलाम मुक़द्दस की रोशनी में अपनी ज़िंदगियों को परखने की ज़रूरत है और इस बात को याद रखें कि नमक का असर जो है वो लाजमी होता है। अगर हमारी ज़िंदगियों से कोई शख्स मुतासर नहीं होता, अगर हम किसी ज़िंदगी को बचा नहीं सकते जिसके लिए खुदावंद ने हमें मखसूस किया है, तो फिर याद रखें हमारी एवेंजलिज्म जो है, हमारी बशारत जो है सिर्फ लफ्ज़ी होगी, उसके अंदर कुदरत नहीं पाई जाएगी। और कुदरत उसी सूरत में आएगी जब रूल कुस जो है हमारी ज़िंदगियों के अंदर कसरत से जुम्बश करेगा और इस असर के वसीला से ही हमारे अंदर मेल मिला, प्यार, मोहब्बत, रफ़ाकत जो है वो आएगी। और आज वजह सिर्फ यही है कि हमारी जो मैरिजेस लाइफ है उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हमारे अंदर जो है वो नमक का जो है वो कैरेक्टर नहीं है। मैं मलाकी की किताब में से रेफरेंस एक पढ़ना चाहता हूँ, 2 बाब उसकी 14वीं आयत। तो भी तुम कहते हो कि सबब क्या है? सबब यह है कि खुदावंद तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है, तूने उससे बेवफाई की है। अगर आपने अपनी जवानी की बीवी के साथ बेवफाई की है और कर रहे हैं, आप अपनी बीवी के साथ जो है याद रखें वफादार नहीं, आप दूसरों की बीवियों की तरफ अपनी निगाहें डाले हुए हो, दूसरों की बीवियों को देखते हो, तो लाजमी है कि इस परफेक्ट कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर लो। और याद रखो कलाम मुक़द्दस के अंदर इसकी बहुत बड़ी सज़ा है। अगरचे वो तेरी रफ़ीक और तेरी मनकुहा बीवी है जिसको तू ब्याह के लेके आया है, और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद उसके पास और अरवा भी मौजूद थी, फिर क्यों एक ही को पैदा किया? इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो, बस अपने नफ्स से खबरदार हो और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे। अपने नफ्स से खबरदार रहें। अगर आप अपने नफ्स से खबरदार नहीं तो कलाम मुक़द्दस के अंदर साफ और वाज़ेह तौर पर लिखा है, जो अपने नफ्स पर ज़ाबित नहीं वो मस्मार शुदा उस शहर की दीवार की मानद है। और वहाँ पर जब दीवारें घर की गिर जाती हैं, शहर की दीवारें गिर जाती हैं, तो वहाँ पर लगड़ बगड़ कुत्ते सारे जो है वो आकर रहाइश करते हैं, उनके गुजरगाह बन जाते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी के अंदर नमक रखो। और खुदा यीशु मसीह ने इसलिए कलीसिया को, आपको, हम सबको खबरदार किया है कि बच जाओ, बरगश्तगी से बाहर निकल आओ और हकीकी तौर पर उस राह पर चल जाओ जिसके लिए उसने खुद फरमाया है, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। और अगर तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुमको आज़ाद कर देगी। आज हमें कलाम की सच्चाइयों से वाकिफ होने की जरूरत है और खुदा के कलाम को अपने अंदर बसने देना है, रूल कुस को अपने अंदर बसने देना है। अहद अतीक के अंदर तो रूल कुस आता था, चला जाता था, लेकिन अब रूल कुस हमारे अंदर बसने के लिए भेजा गया है। आइए हम अपनी जिंदगी के अंदर रूल कुस को बसने दें ताकि हर किस्म की नजासत और गंदगी, तारीकी हमारे दिलों से जाती रहे और हम खुदा यीशु मसीह के साथ रूल कुस की कुदरत से जोरदार तरीके से अपनी खिदमत को सर अंजाम देने के काबिल बन सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो डॉक्टर सुहेल सामिल साहब हमारे साथ शेयर कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और पास्टर इमरान बशीर साहब से जानेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। एक तो आज का जो पैसेज हमने पढ़ा है, गुज़श्ता जो एपिसोड था
ان دونوں میں چونکہ 25ویں آیت سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اور 35ویں آیت تک ہے، اس کا جو مین جو اس کی سمری ہے، جو اس کا خلاصہ ہے اور جو اس کا کنکلوژن ہے اور اس کا جو اطلاق ہے وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں کہ کیسے اس کو ہم اپنی زندگیوں پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ پریز دا لارڈ۔ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی صحت حاصل گفتگو جو ہے وہ ہوئی ہے، کافی چیزیں اس میں سیکھنے کو ملی ہیں۔ تو 4 مین باتیں جو ہیں وہ میں کرنا چاہتا ہوں اس پورے پیسج کے حوالے سے۔ تو آئی جسٹ وانٹ ٹو اسٹارٹ ود کہ جو مین نقطہ ہے نمبر 1 وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے گولز کو ودڈرا کرنا ہے، اور جو خدا کے دیے ہوئے گولز ہیں، جو خدا کے دیے ہوئے کام ہیں، یا خداوند نے جو چیز ہمیں بتائی ہے ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا ہے، ہمیں اس کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں لینا ہے تاکہ ہم ان باتوں اور ان چیزوں پر جو ہے وہ کام کر سکیں۔ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، دیکھیں جب کسی بھی شخص کی شادی ہوتی ہے تو جو عورت ہے وہ اپنا گھر چھوڑتی ہے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزارتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ مقصد کہنے کا کیا ہے کہ اس کے لیے اس کی اپنی لائف کے گولز، اپنی چیزیں اہم نہیں ہوتی، اس کے لیے پھر اپنے شوہر کا گھر اور وہ ساری باتیں جو ہیں وہ اہم ہوتی ہیں۔ سو دس از ہاؤ جب ہم خود کو سائن اپ کر لیتے ہیں ٹو بی دا ڈسائپل آف گاڈ، جب ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اب میں نے شاگرد بننا ہے خداوند یسوع مسیح کا، تو پھر ہمارے لیے اس کا مشن اصل میں ہمارا مشن ہو جانا چاہیے۔ اس کی باتیں، اس کی چیزیں، ان چیزوں کو لے کر آگے بڑھنا ہمارے لائف کے اندر ایک وہ چیز ہونی چاہیے۔ نمبر 2 وچ از ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں اپنی ذات کو چھوٹا کرنا ہے، کم کرنا ہے، جس میں ہمیں بالکل سیکھنے کے لیے بات ملتی ہے کہ ہمیں خود کو ریڈیوس کر دینا ہے، ہم نے کم ہو جانا ہے اور اس کو جو ہے وہ اپنی ذات میں جو ہے وہ اونچا کرنا ہے۔ نمبر 3 وچ از آلسو ویری امپورٹنٹ کہ ہم نے اس بات کا آئیڈیا لگانا ہے، تخمینہ لگانا ہے کہ آپ کی کمٹمنٹ میں، آپ کے کئی ہوئی بات میں، دیکھیں بڑی خوبصورت اگزامپل خداوند کے کلام میں موجود ہے افتح جلادی کی، اور اس نے کہا میں نے خداوند کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا۔ سو یہ بات بڑی اہم ہے کہ جب آپ کمٹمنٹ کھڑے ہیں تو پھر کھڑے ہوں، اور میں یہ بات اکثر کہتا ہوں، اف یو ڈونٹ ویلیو یور ورڈز، اگر آپ اپنے الفاظ کی قدر نہیں کریں گے تو کوئی آپ کے الفاظ کی قدر نہیں کرے گا۔ بعض اوقات ہم خود اپنے الفاظ کی نفی کرتے ہیں، بارہا اپنی بات کی نفی کرتے ہیں، اور کبھی ہم، اور پولس رسول نے بھی اس بات کو بڑی خوبصورتی سے کہا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ تلون مزاجی سے نہیں کیا تھا، ہمارا جواب ہاں ہاں اور نہیں نہیں میں تھا۔ جہاں ہم نے ہاں کرنی ہے وہاں ہم ہاں کریں گے، جہاں ہم نے نہیں کرنی ہے وہاں نہیں کرنی۔ اور میں یہ ضرور سب کو کہنا چاہوں گا جتنے دیکھ رہے ہیں، لرن ٹو سے نو، کیونکہ یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ ہم اپنے ریلیشن شپس بچا لیتے ہیں، ہم اپنی فرینڈ شپس کو بچا لیتے ہیں، ہم دوستی بچاتے ہیں، لیکن نو نہیں کہتے۔ وی نیڈ ٹو لرن ٹو سے نو، کیونکہ میں یہ کہنا چاہوں گا یہ ایک ایسا ابلیس کا ٹول ہے جو آہستہ آہستہ ہمیں مولڈ کرتا ہے اور اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہے، اور ہمیں ہماری کمٹمنٹ سے جو ہے وہ نیچے کر دیتا ہے اور ہٹا دے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے یہاں 2 ایگزامپلس دی ہیں، اور وہ دونوں ایگزامپلس ایسی ہیں کہ وہ دونوں شخص اپنی کمٹمنٹ کے اندر پورے جو ہے وہ نہیں ہو سکے۔ اس لیے آپ اس بات پر رہیں کہ میں نے خداوند کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا۔ اور عبرانیوں کے خط میں بھری پڑی ہیں باتیں، اتنے کو زبردست خداوند کے خدام، خدا کے لوگ جنہوں نے خدمت کی ہے، کام کی، انہوں نے نہ حالات دیکھے ہیں، نہ واقعات دیکھے ہیں، نہ کوئی چیز دیکھی، اور خداوند یسوع مسیح کی ذات، خوبصورت باتیں اس کی ذات کی کہ اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے آیا۔ واٹ ایور مجھے جو میسج ملتا ہے، جو مجھے بات ملتی ہے، میں اس بات کو جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور چوتھی بات وچ از آلسو ویری ویری امپورٹنٹ، جو جہاں پر خداوند یسوع مسیح اس بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ نمک تو اچھا ہے، سالٹ از گڈ، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے، اگر نمک کا فلیور جاتا رہے، اگر نمک کی وہ بات جاتی رہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو عزیزو میں یہ کہنا چاہوں گا، اس بات سے ہم یہ سیکھتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں اور شامل کریں کہ واٹ ایور دا سچویشن از، آئی ڈونٹ ہیو ٹو لوز مائی کانٹینٹ۔ اور میں یہ مثال ہمیشہ دیتا ہوں کہ جیسے چائے ہوتی ہے نا جی،
تو اگر آپ چائے بناتے ہیں تو پانی بالکل بوائلنگ پوزیشن پہ جب آتا ہے تو پھر ہم اس میں جو پتی ہے اس کو ڈالتے ہیں، یا اگر ہم انگلش ٹی بنائیں تو اس میں ٹی بیگ جو ہے وہ ہم ڈال کے اس کو رکھ لیتے ہیں. تو جیسے ہی ٹی بیگ اگر آپ دیکھیں تو وہ وائٹ نظر آ رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر پتی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی ہم اس کو گرم پانی میں ڈالتے ہیں وہ اپنا رنگ جو ہے وہ پانی کے اندر شامل کر دیتے ہیں. تو میں یہ ضرور کہوں گا آپ سے کہ نیور ایور لوز یور فلیور. چاہے آپ بوائلنگ واٹر میں چلے جائیں، چاہے آپ کسی چیز میں چلے جائیں، آپ نے اپنا فلیور لوز نہیں کرنا. اور وہ جو ٹی بیگ ہے ویسے کرسچن نہیں بننا کہ جیسے ہی آپ کو گرم پانی میں یا ابلتے پانی میں ڈالا گیا ہے آپ نے اپنا رنگ چھوڑ دیا. آپ نے قائم رہنا ہے، مضبوط رہنا ہے، کھڑے رہنا ہے، تاکہ آپ خداوند کی اس بات کو، اس کام کو اور اس کی ان باتوں سے اور اس کی لائف سے، اور نہ صرف اس کی لائف سے بلکہ اس کے شاگردوں کی لائف سے اس ایک بات کو اپنی زندگی میں سیکھ سکیں کہ ہم نے موجود رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، کھڑے رہنا ہے، تاکہ ہم خداوند کے لیے اس کا جو سپریم لو ہے جو اس نے ہم سے کیا ہے اس کو اپنی زندگیوں سے دوسروں کی زندگی میں ریفلیکٹ کر سکیں، ظاہر کر سکیں. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں اور بڑا زبردست اطلاق. جتنی بھی باتیں ہم نے سیکھی ہیں اس کو سمرائز کر کے اس کا اطلاق بتایا گیا کہ کیسے ہم اس کلام کو اپنے لیے اپنا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں. سو بڑا ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں پہلا درجہ دیں اور ہر ایک چیز کو، ہر ایک کام کو پیچھے چھوڑ کر اپنی زندگیوں میں فرسٹ پریورٹی جو ہے وہ خدا کے کلام کو دیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو ویری مچ. یقیناً ناظرین آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے. ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں. ضرور اپنا فیڈ بیک اس پروگرام کے تعلق سے دے سکتے ہیں. اپنی کوئی ٹیسٹیمنی ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں ضرور کریں. اسی طور سے ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.